बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी बहन रोज़ मुझसे किरियाना की दुकान से एक बड़ी मोमबत्ती मंगवाती और मेरे सामने इसमें से धागा निकाल कर कमरे में ले जाती। मैं बहुत हैरान हुआ था क्योंकि आजकल तो लाइट भी नहीं जाती थी। फिर मेरी बहन इन मोमबत्ती का क्या करती है। एक दिन मैंने सोच लिया था बाजी के कमरे में छुप कर देखूंगा वो इन मोमबत्तियों का क्या करती हैं। आज भी मेरी बड़ी बहन ने मुझसे 2 मोमबत्तियां मंगवाईं। इनके धागे निकाल कर कमरे में जाने लगी तो जहां मैंने आवाज़ दे दी जाते मेरी बहन अम्मा की बात सुनने गई। जल्दी से जाकर कमरे में छुप गया। 5 मिनट गुजरे थे जब मेरी बहन कमरे में दाखिल हुई और एक ही बेड पर दोनों मोमबत्तियां जोड़कर। मेरा नाम शहनवाज है। मैं अपने इलाके के सरदार का 8वां और सबसे छोटा बेटा हूँ। हम 8 भाई अपने इलाके की शान हैं। मेरी गुल बाजी हमारी सबसे बड़ी बहन है। इससे छोटे 3 बहन भाइयों की शादियाँ हो चुकी हैं। इसकी अभी तक मंगनी भी नहीं हुई। बाजी गुल मेरे वालिदैन की इकलौती बेटी और लाडली तरीन औलाद है, इसलिए शायद वो अपनी निगाहों से दूर नहीं करना चाहते। खैर जो भी है वो हमारे वसीओ अरीज महल में कैद तन्हाई काट रही है। इसकी कोई दोस्त भी उसे मिलने हमारी हवेली नहीं आती, ना ही कभी वो किसी के घर गई हैं। अम्मा को लगता है कि ये सब लड़कों के शौक हैं, दोस्तियां निभाना इन्हीं को जेब देता है। मेरे सब घर वाले इस बात से मुतफिक हैं, जबकि मुझे इनकी ये बात पसंद नहीं है। इसीलिए मैं अपनी बहन की तन्हाई सुनाने की हद दर्जा कोशिश करता। कभी कोई लैपटॉप में लगा देता। अम्मी को ये सब भी पसंद नहीं। कभी इसे कोई और, मगर मैं इनकी कहाँ सुनता। यहाँ तो सब ठीक था, मगर अब ये मोमबत्ती की फरमाइशें मैं बाजी ने अपने कमरे को कुंडी लगा लेती। अम्मी ने मुझे आड़े हाथों लिया, बोली, शाहनवाज अपनी बहन को इस कमरे की कुंडी क्यों लगाई? क्यों हम इसे मोमबत्ती ना ले सकें? अगर अब तुमसे गुल ने दोबारा मोमबत्ती मंगवाई तो तुम मुझे बताओ। मैंने अम्मी से वादा कर लिया कि अगर अगली बार जब बाजी ने मुझसे मोमबत्ती मंगवाई तो मैं इनको ज़रूर बताऊंगा। मैं अम्मी को टालकर अपने कमरे में चला गया। मैं आराम करने की ये लेटा। मुझे सुकून नहीं आ रहा था। बार बार बाजी की हरकत की तरफ ध्यान जाता। ऐसा क्या था उस छापर में जो मैं ना देख सका? आखिर क्यों उन्होंने ऐसे किया? रात में अब्बू, हम सब भाई और अम्मी मिलकर खाना खा रहे थे। बाजी गुल को तो खाना उनके कमरे में ही दिया जाता। बाजी गुल की खास मुलाजमा उनके लिए खाना ले जाने लगी तो मैंने इन्हें रोक दिया। मैंने इनके हाथ से खाने की ट्रे ली और खुद खाना लेकर जाने लगा तो अम्मी ने आवाज़ देकर मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे बड़ी मशकूक नज़र से देखा और कहा, ज़रीना को दे दो, वो ले जाएगी। तुम बैठ कर अपना खाना ख़त्म करो। मैं इनकी सुनी अनसुनी करके आगे बढ़ गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खुलकर कमरे में चला गया। बाजी गुल किबला की जानिब मुँह करके बैठी थी। उन्होंने दुआ करके सलाम फेरा तो बोली, ज़रीना तुम जानती हो क्या? अम्मी ने शाहनवाज के हाथ में वो शॉपर देख लिया जिसमें मेरी ज़िंदगी की वाहिद खुशी मुझ तक पहुंचती है। उन्होंने वो शॉपर शाहनवाज से ले लिया है। शाहनवाज, तुम बात करते करते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। ज़रीना की जगह मुझे पाकर वो घबरा सी गई। मेरे दिल ने घंटी बजाई थी। कहीं कुछ ऐसा था जिसकी मुझे खबर नहीं थी। लेकिन गुलबाजी ये जाहिर नहीं करना कि मुझे उन पर शक हो गया है। मैं मुस्कुरा कर बोला, गुल, इतने बड़े रईस की बेटी की खुशियाँ मोमबत्ती से क्यों जुड़ी हुई हैं? आप हुक्म दें तो आधा मोमबत्ती का कारखाना आपके लिए ही लगा सकता हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराईं और उनकी आंखें छलक पड़ी। मेरे दिल को किसी ने मसल कर रख दिया था। मेरी प्यारी सी मासूम सी बहन रो रही थी। ये एहसास मुझे लम्हों में रुलाता। मैं बोला, बाजी गुल, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वो बोली, शाहनवाज, कभी मेरा दिल करता है काश मैं इस जेल खाने से निकल कर उड़ती। कभी जी चाहता है कि मैं रात सो जाऊं तो सुबह ज़मीना मुझे उठाने आए तो मैं ना उठूं, सीना पीट कर दहाई दे कि कहीं गुल मर गई है। बाबा मेरे कमरे में आए तो इनको मालूम हो कि इनकी बेटी किस वहशत में जी रही है मेरी और लेकिन जब मैं मर जाऊं तो उठाने का इसरार ना करना। ये किसी
اس کی باتیں سن کر مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، میں اس کے گلے لگ کر رو پڑا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میں اس کی تنہائی مٹانے کی کوشش کروں گا۔ اگلے دن میں بابا کے کمرے میں گیا، وہ کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں نے بنا کسی تہمت کے کہا، ابا جان، میری آپ سے گزارش ہے، آپ ان کی شادی کر دیں۔ بابا نے مجھے بڑے غور سے دیکھا، بولے، تم سے گل نے کہا ہے؟ مجھے کچھ کہنے سننے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ امی بول پڑی، سردار جی، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، خود سے باتیں بناتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے نا، گل کہتی ہے وہ شادی نہیں کرے گی۔ اس میں ایک پیدائشی نقص ہے۔ وہ نقص کیا ہے؟ وہ میں اس کے بھائی کو بتا نہیں سکتی، اور نہ ہی باپ کو۔ عورتوں کی کچھ خفیہ باتیں ہوتی ہیں۔ اور بابا ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ میں وہاں سے اٹھایا، میرا دل ویران سا ہو گیا۔ میں تو بڑی امید لے کر گیا تھا اپنے والدین کے پاس، مجھے کہاں معلوم تھا آخر یہ امید بھی کھو دوں گا۔ مجھے اب سمجھ آیا میرے والدین کیوں باجی گل کی شادی کی کوشش نہیں کر رہے۔ اب اپنی بہن کو آزادی کہاں سے لا کر دیتا؟ میں مایوس سا ہو گیا۔ میں نے باجی گل کو خوش کرنے کا سوچا۔ میں اسی دکان پر گیا جہاں سے باجی موم بتی منگوایا کرتی تھی۔ میں دکان میں داخل ہوا تو دکاندار مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے 3 موم بتیاں دو۔ وہ میری طرف عجیب سی صورت بنا کر دیکھ رہا تھا، پھر بولا، آپ کیا لینے آئے ہیں؟ اس کے سوال پر غصہ آ گیا۔ میں بولا، اب لکھ کر دو کیا؟ موم بتی ہی لینے آیا ہوں۔ وہ پھپھلا گیا۔ اس نے جلدی میں موم بتی ایک شاپر میں ڈال کر مجھے تھما دی۔ میں گھر گیا، امی سے چھپ کر میں وہ موم بتی باجی گل کے کمرے میں لے گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا امی پھر سے مجھ سے سوال جواب کریں۔ میں نے وہ شاپر باجی گل کے سامنے رکھ دیا، بولا، باجی آپ کے لیے موم بتی لایا ہوں۔ مگر وہ خوش نہیں ہوئی۔ باجی کی حالت بھی بالکل اس دکاندار جیسی ہو گئی۔ وہ حیرت زدہ مجھے دیکھتی تو کبھی شاپر کو دیکھتی۔ وہ بولیں، تمہیں یہ شاپر خود دکاندار نے تھمایا ہے؟ میں نے کہا، میں سڑک سے گزر رہا تھا تو دکان دیکھ کر رک گیا، میں آپ کے لیے ہی موم بتی لے لی۔ وہ مسکرا پڑی، بولی، شاہنواز، تم بہت اچھے ہو، میرا بہت خیال رکھتے ہو۔ میں باجی گل سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ پھر مجھے زمینوں کے چکر لگانے بھی جانا تھا، اسی لیے ادھر سے آ گیا۔ میں جیسے ہی کچن کے پاس سے گزرا، مجھے امی کی آواز سنائی دی، زمینہ، مجھے سچ سچ بتا، گل موم بتی کا کیا کہتی ہے؟ ہمیں سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ یہی سوچتا رہا، آخر باجی گل اتنی کڑی نظر کیوں رکھتی ہیں؟ محبت ایسی تو نہیں ہوتی کہ ایک انسان کو اپنی مٹھی میں اتنا قید کر لو کہ اس کی سانس بھی بند ہونے لگے۔ پھر مجھے دوبارہ باجی گل اور دکاندار کے پریشان سے چہرے یاد آ گئے۔ اتنا تو میں جان گیا تھا، کوئی راز ہے جسے مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ میں گھر دیر سے لوٹا، رات ہو چکی تھی، لیکن گھر کا ماحول وہی تھا جو چھوڑ کر گیا تھا۔ امی نے زرینہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا تھا، پاس ہی باجی گل بھی کھڑی تھی، وہ رو رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو روتا دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھا۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ باجی گل روتے ہوئے میرے گلے سے آ کر لگ گئی۔ زمینہ بولی، جدے بیوی نے مجھے دکان پر بھیجا، بڑی بیوی مجھ پر خفا ہو رہی ہیں، بن بتائے کیوں گئی؟ میں نے زمینہ کو وہاں سے بھیج دیا، تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ چلی گئی تو امی نے باجی گل سے شاپر لے کر ایک چیز کی تلاشی کی۔ شاپر الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر شاپر میں لونگ الائچی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ امی خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ باجی گل بھی اپنی چیزیں اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اب کچھ سمجھ آنے لگا۔ باجی گل شاید اپنی خفیہ بیماری کا علاج ہم سے چھپ کر رہی ہیں۔ جب امی تو تھی ہی سخت، وہ ہم بھائیوں پر بھی بڑی کڑی نگاہ رکھتی تھی۔ پھر باجی تو تھی بھی لڑکی، ان پر بھی نظر تو رکھ سکتی تھی۔ اس دن کے واقعے کے بعد پورا ہفتہ باجی گل نے مجھ سے موم بتی نہیں منگوائی۔ میں بہانے سے ان کے کمرے میں جاتا رہتا، شاید وہ مجھ سے کوئی فرمائش کر دیں، لیکن انہوں نے اپنی زبان پر تالے لگا لیے۔ آہستہ آہستہ ماحول ٹھیک ہونے لگا، موم بتی کی بات سب کو بھولنے لگی۔ جب اچانک گل میرے کمرے میں آئی اور بولی، شاہنواز، آج تم 2 موم بتیاں لا دو۔ میں نے غور سے باجی کو دیکھا، وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ شام کو میں گھر آیا تو باجی نے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ جب میں چھپتا چھپاتا موم بتی باجی کے کمرے میں جا کر ان کو دینے آیا، میں نے جیسے ہی باہر آیا تو امی نے مجھے دیکھ لیا، مسکرا کر بولی کہ تم اپنی باجی کا بہت خیال رکھتے ہو، مگر ماں کا دل 1000 وسوں کے تحت
کانپ جاتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہو کر خود کو نقصان نہ پہنچائے، اسی وجہ سے ڈرتی ہوں۔ امی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں نے امی کو دلاسا دیا، ان کی اکلوتی چہیتی بیٹی کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ امی مجھ سے اور رونے لگی لپٹ کر، پھر بولی، شاہ نواز تم میرے ساتھ مل کر آج میرے گل کے ہاتھ سے وہ شاپر لے دو، مجھے تسلی ہو جائے گی۔ امی کی حالت دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ میں ان کے ذہنی سکون کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ میں اور امی انہی قدموں پر واپس لوٹے تھے، ہم اچانک سے باجی گل کے کمرے میں داخل ہوئے۔ تب وہ بیڈ کے نیچے کچھ رکھ رہی تھی۔ امی نے زرمینہ کو پکارا، وہ بھاگتی ہوئی ہمارے پاس آئیں، بولی، امی جی ذکر بڑے سائی کو بلا رہے ہیں۔ میں نے امی کو تسلی دی، نظر سے دیکھا، مگر وہ مجھے نظر انداز کر گئی جب باجی مجھے شکوہ کناں نظر سے دیکھ رہی تھی۔ بابا بڑی جلدی میں وہاں پہنچ گئے۔ باجی گل کے پسینے چھوٹ گئے، ان کی رنگت یکدم زرد پڑ گئی۔ امی بابا کو دیکھ کر جلدی سے بولی، گل موم بتی منگواتی ہے، وہ بھی دو، اسے پوچھیں کدھر ہیں؟ بابا مسکرا کر بولے، کہاں ہے بچی ہے، چھوڑو سب۔ امی جلدی سے آگے بڑھیں۔ باجی گل بولی، دیکھا ابھی تم سے کیا چھپا لیا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ باجی گل نے اپنا ہاتھ مزید پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ جب اماں نے باجی کی کلائی تھام کر آگے کر دیا، ان کے ہاتھ میں موم بتی والا شاپر تھا، اس میں ایک کاغذ سے جھانک رہا تھا۔ امی نے وہ شاپر باجی کے ہاتھ سے چھین کر ہوا میں لہرایا، پھر انہوں نے زرینہ کو حکم دیا کہ وہ باجی گل کے جیسے ہی زرینہ نے گلدان الٹا، وہاں بھی سفید رنگ کے کئی کاغذ پڑے نظر آئے۔ اب سب رنگ کے کھڑے کاغذ دیکھ رہے تھے، نہ جانے کیسے سب کو خبر ہو گئی تھی۔ میرے باقی بھائی بھی باجی گل کے کمرے میں آ گئے۔ اس نے وہ سفید کاغذ مجھے تھما کر بلند آواز میں کہا، پڑھ کر سناؤ۔ میں اپنی باجی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ بھلے ہمیں نہیں چاہتا تھا باجی کا سر اپنے باپ یا بھائیوں کے سامنے جھک جائے، اسی لیے میں نے کہا، امی یہ میرا کاغذ ہے، میں نے باجی کو دیا تھا۔ میری بات منہ میں ہی رہ گئی۔ امی نے مجھ سے وہ خط چھین کر سب سے چھوٹے بھائی کو تھما لیا۔ وہ امی کے ڈر سے جلدی سے خط پڑھنے لگا، جس میں لکھا تھا، باجی پلیز مان جائیں، فرقان بھیا آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ آپ نے جس دن مجھے خط میں ہاں کہہ دیا، میں اسے اگلے دن ہی بھائی کے نام کی انگوٹھی آپ کو پہنا آؤں گی۔ یہ آپ کی تائے زاد بہن کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ خط کا چاقو سباق بہن بدمزہ ہوئی تھی۔ انہوں نے باری باری واقعے کے تمام خط پڑھوا ڈالے۔ وہ سب خط ہماری تایا کی بیٹی کے تھے۔ انہوں نے تو اتنا ہنگامہ کیا، شاید اسی لیے لگایا کہ باجی گل کا شاید کسی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ مائیں ایسی ہی باتوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں، مگر امی تو منفرد ہی ماں نکلی، جنہوں نے خط پڑھوانے کے لیے باقاعدہ مجمع لگا لیا تھا۔ بابا بولے، گل اگر تمہارا فرقان کی جانب تھا تو پہلے کیوں نہ بتایا؟ وہ میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے، میرے لیے تو یہ رشتہ قابل فخر ہوتا۔ بابا کی بات سن کر باجی گل نے امی کی جانب بڑی حیرت سے دیکھا۔ وہ بولی، بابا 2 سال پہلے جب فرقان اور لیلا ہمارے گھر آئے تھے، تب ہی ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ فرقان نے مجھ سے اجازت مانگی تھی تاکہ وہ اپنے والدین کو لا کر میرا رشتہ مانگ لے۔ یہ بات امی سے کی تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا، تمہارے بابا اور تایا میں زمینوں کا مسئلہ چل رہا ہے، اگر تم نے رشتے کی بات کی تو تمہارا باپ تمہیں گولی مار دے گا۔ میں آپ کے غصے سے ڈر گئی تھی، پھر میں نے لیلا اور فرقان کو انکار کر دیا، وہ لوگ چلے گئے۔ لیلا نے مجھے ایک خط میں لکھا، وہ امی کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ امی مجھ پر خوب غصہ ہوئی۔ امی نے کہا، آج کے بعد اگر وہاں سے کوئی خط آیا تو وہ سب کچھ آپ کو بتا دیں گی۔ بابا اسی لیے لیلا کو خط لکھنے سے بھی منع کر دیا تھا، مگر لیلا نے ایک نیا حل نکالا، اس نے دکاندار کو کچھ پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ لیلا اپنا خط خاص موم بتی کے شاپر میں ڈال کر بھیجتی، اس لیے 2 موم بتی کی دکان سے منگواتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے ان میں کیا ہے۔ ہم سب ششدر کھڑے رہ گئے۔ بابا بولے، گل ہم تو تمہاری شادی تمہاری بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے۔ تب گل حیرت سے انہوں نے کہا، ممتاز جی نے کون سی بیماری ہے بابا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بابا نے حیرت سے امی کی جانب دیکھا۔ تمہاری ماں نے کہا ہے کہ تمہیں کوئی خفیہ بیماری ہے جس کی وجہ سے تم شادی نہیں کرنا چاہتی۔ باجی گل بولی،
بابا آپ نے ہی تو حکم دیا تھا نا جس دن گل نے شادی کا نام لیا اسے مار دوں گا، امی نے مجھے بتا دیا تھا۔ سب حیران کھڑے تھے، آخر ہو کیا رہا ہے؟ بابا نے غیر دار آواز میں امی سے مخاطب کر کے کہا، آج مجھے سب کچھ سچ بتاؤ، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں نے بن ماں کی بچی تمہارے پاس اسی لیے نہیں چھوڑی تھی کہ ڈائن بن کر اسے ڈس لو۔ امی کے پسینے چھوٹ گئے، میرے معصوم سی باجی کل رو رہی تھی۔ جب ہم سب بھائی باپ کی جانب دیکھ رہے تھے تو ہم نے امی کی جانب دیکھا۔ امی بولی، آپ کی بیٹی گل کو ہمیشہ ماں کا پیار دیا تب ہی تو وہ آج تک جان نہیں پائی۔ اس کی سگی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی مر گئی تھی۔ میں حیرت سے کبھی ابا کی طرف دیکھتا اور کبھی ان کی طرف۔